बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DAE प्रिंटिंग एंड ग्राफिक आर्ट्स टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH। सब्जेक्ट है हमारा अप्लाइड फिज़िक्स। कोड है इसका PHY143। हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हमने चैप्टर नंबर 8 के शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं और चैप्टर नंबर 8 लाइट का चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 8.1 है डिस्क्राइब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कि हमने रिफ्लेक्शन के लॉज बयान करने हैं। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन करते हैं, फिर उसके दोनों लॉज बयान करते हैं। द टर्निंग बैक ऑफ द लाइट फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ अ मीडियम इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसी मीडियम की बाउंड्री से टकरा के लाइट का वापस पहले मीडियम में लौट आना जो है उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसके दो कवानीन हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नंबर 1, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। कि जो इंसिडेंट रे होती है वो और रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल होता है तीनों एक प्लेन में होते हैं। और दूसरा लॉ होता है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज़ इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस आपस में बराबर होते हैं, यानी एंगल आई बराबर होता है एंगल आर के। इसी को उर्दू में यूँ लिखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के दो कवानीन हैं। नंबर 1, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर नॉर्मल तीनों एक प्लेन में होते हैं। और दूसरा लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में बराबर होते हैं, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो क्वेश्चन नंबर 8.2, डिस्क्राइब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के लॉज बयान करने हैं। रिफ्रैक्शन क्या होती है? जब लाइट एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में दाखिल होती है, दूसरे मीडियम में दाखिल होते हुए उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। इस फेनोमेना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसके भी दो कवानीन हैं। पहला लॉ इसका वही है जो कि रिफ्लेक्शन वाला लॉ है, तो हम उसको लिखते हैं द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। कि इंसिडेंट रे और जो रे रिफ्रैक्ट होगी दूसरे मीडियम में दाखिल होकर जो डायरेक्शन बदलेगी वो रिफ्रैक्टेड रे कहलाती है, और जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर नॉर्मल बनेगा वो तीनों एक प्लेन में होते हैं। दूसरा लॉ है इसका, फॉर एनी टू गिवन मीडिया द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ अ कांस्टेंट फॉर ऑल एंगल्स ऑफ इंसिडेंस। यानी अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है तो जिस मीडियम में से लाइट आ रही थी उसमें जो एंगल बनेगा नॉर्मल के साथ उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और जब दूसरे मीडियम में वो दाखिल हो जाती है तो वो लाइट की रे जो है जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी उसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो अगर हमारे पास दो ख़ास मीडियम हों तो अगर हम साइन ऑफ एंगल आई और साइन ऑफ एंगल आर इसकी रेशो लें तो ये रेशो कांस्टेंट रहती है। दिस लॉ इज़ आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी है और इसको स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है। मैथमेटिकली इसको यूँ लिखा जाता है n इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। ये n जो है ये कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसी को उर्दू में यूँ कहेंगे रिफ्रैक्शन के कवानीन। नंबर 1, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर इंसिडेंट पर नॉर्मल तीनों एक प्लेन में होते हैं। नंबर 2, एंगल ऑफ इंसिडेंस के साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन की निस्बत दो मीडियम्स के लिए कांस्टेंट होती है। मैथमेटिकली n इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। तो इस तरह से उर्दू में इसको जवाब देंगे हम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8.3, डिफाइन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट की डिफ्रैक्शन जो है उसकी डेफिनेशन करनी है हमने कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। लाइट जो है वो उसकी प्रोपेगेशन जो है वो रेक्टिलिनियर होती है, यानी वो सीधे खत पे चलती है।
اس لیے اس کے سامنے کوئی آبجیکٹ آ جائے تو اس کے پیچھے لائٹ بینڈ نہیں ہوتی، تو اس کا شیڈو بن جاتا ہے۔ لیکن جب لائٹ کسی بہت ہی شارپ ویج سے ٹکرا کے گزرتی ہے تو وہ اس کے شیڈو ایریا کی طرف بینڈ ہو جاتی ہے، اس کو ہم ڈفریکشن آف لائٹ کہتے ہیں۔ تو اس کو یوں ڈیفائن کریں گے: دا فینومینن آف بینڈنگ آف انسیڈنٹ لائٹ ٹورڈز دا جیومیٹریکل شیڈو آف اے شارپ ویج از کالڈ ڈفریکشن آف لائٹ، کہ کسی شارپ ویج کے جیومیٹریکل شیڈو کی طرف لائٹ کا بینڈ ہو جانا، اس عمل کو ہم ڈفریکشن آف لائٹ کہتے ہیں۔ یا اس کو یوں کہیں گے: دا بینڈنگ اینڈ سپریڈنگ آف لائٹ ویوز اراؤنڈ شارپ ایجز، کہ شارپ ایج ہو تو اس سے لائٹ کا بینڈ ہونا اور سپریڈ ہونا، اور کارنر، یا پھر کوئی کارنر ہو بہت شارپ، اور تھرو اسمال اوپننگس، یا پھر کوئی بہت ہی باریک درز ہو، اسمال اوپننگ ہو، تو اس میں سے گزرتے ہوئے لائٹ جو ہے اس کا شیڈو ایریا کی طرف بینڈ ہو جانا اور سپریڈ ہو جانا از کالڈ ڈفریکشن آف لائٹ، اس کو ڈفریکشن آف لائٹ کہتے ہیں۔ تو اردو میں اس کا آنسر یوں دیں گے: ڈفریکشن آف لائٹ کسی تیز دھار، یعنی شارپ ویج کیا ہوتا ہے؟ بہت تیز دھار، جیسے ایک بلیڈ کی دھار ہوتی ہے، سے لائٹ کا اس کے جیومیٹریکل شیڈو کی طرف جھک جانے کا عمل ڈفریکشن آف لائٹ کہلاتا ہے۔ یا اس کو یوں لکھیں گے: لائٹ کا کسی تیز دھار، شارپ ویج یا کنارے یا باریک درز سے جھک جانے اور پھیل جانے کے عمل کو ڈفریکشن آف لائٹ کہتے ہیں۔ تو یہ کوشچن ہم نے دیکھ لیے، چلتے ہیں کوشچن نمبر 8.4 کی طرف۔ کوشچن نمبر 8.4 ہے: ڈیفائن ریفلیکشن آف لائٹ، کہ لائٹ کی ریفلیکشن کی ڈیفینیشن کرنی ہے اب ہم نے۔ دا ٹرننگ بیک آف لائٹ فرام دا باؤنڈری آف اے میڈیم از کالڈ ریفلیکشن آف لائٹ، کہ کسی میڈیم کی باؤنڈری سے لائٹ کا واپس مڑ جانا ٹکرا کے، اس کو ہم ریفلیکشن آف لائٹ کہتے ہیں۔ تو یہ ریفلیکشن آف لائٹ کا عمل دکھایا گیا ہے۔ یہ ایک پلین میرر ہے، اس کو اے بی سے ریپرزینٹ کیا گیا ہے۔ یہاں سے لائٹ آ رہی تھی، اس کو ہم نے انسیڈنٹ رے کہا، اور یہاں سے ٹکرا کے ادھر چلی گئی، اسی میڈیم میں واپس چلے گئی، اس کو ہم نے ریفلیکٹڈ رے کہا۔ یہاں پہ ہم نے نارمل بنا دیا، تو یہ اینگل انسیڈنس ہے، اینگل آف انسیڈنس، اور یہ اینگل آف ریفلیکشن ہے۔ تو یہ انسیڈنٹ رے، ریفلیکٹڈ رے اور نارمل تینوں ایک پلین میں ہوتے ہیں، اور اینگل آئی اور اینگل آر آپس میں برابر ہوتے ہیں۔ تو یہ لاز ہیں ریفلیکشن کے۔ تو ابھی ہم نے صرف کیونکہ ریفلیکشن آف لائٹ کو ڈیفائن کرنا تھا، تو پھر آپ صرف ڈیفینیشن کریں اور یہ ڈایاگرام بنا دیں تو یہ کوشچن آپ کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اسی کو اردو میں یوں لکھیں گے: کسی میڈیم کی باؤنڈری سے لائٹ کا ٹکرا کر پہلے میڈیم میں واپس لوٹ آنے کا عمل ریفلیکشن آف لائٹ کہلاتا ہے۔ تو ڈایاگرام وہی بنے گی جو ہم نے پہلے سمجھ لی۔ چلتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف۔ کوشچن نمبر 8.5: اسٹیٹ ہائیجنس پرنسپل۔ ہائیجنس پرنسپل جو ہے وہ بیان کرنا، ہم نے کہا ہائیجن پرنسپل کیا ہے۔ ہائیجن نے ویو تھیوری آف لائٹ پیش کی تھی، اور اس نے اپنی ویو تھیوری آف لائٹ پیش کر کے ساتھ ہی اس نے یہ بھی ہمیں بتایا کہ لائٹ جو ہے اس کی پروپیگیشن جو ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے، یعنی لائٹ کس طرح سے پھیلتی ہے، کس طرح سے آگے بڑھتی ہے۔ تو اس کے لیے اس نے ایک پرنسپل دیا جس کو ہم ہائیجنس پرنسپل کہتے ہیں۔ اس پرنسپل کے دو اہم پوائنٹس ہیں۔ تو اس کے مطابق اکارڈنگ ٹو ہائیجنس پرنسپل، ایوری پوائنٹ آن اے ویو فرنٹ کین بی کنسیڈرڈ ایز اے سورس آف سیکنڈری اسفیریکل ویو فرنٹس، کہ ویو فرنٹ کیا ہوتا ہے؟ جب لائٹ کسی میڈیم میں سے گزرتی ہے تو اس میڈیم میں کے اندر اس کے پارٹیکلز جو ہوتے ہیں ان میں سمپل ہارمونک موشن پیدا ہوتی ہے۔ تو جو پارٹیکلز سمپل ہارمونک موشن کی ایک سی حالت میں ہوتے ہیں، ان کے اوپر اگر ہم ایک لائن ڈرا کریں تو وہ ویو فرنٹ کہلاتی ہے۔ تو جو پوائنٹ سورس ہوتا ہے لائٹ کا، اس کے ارد گرد جو ویو فرنٹ بنتے ہیں وہ سفیریکل ویو فرنٹ بنتے ہیں۔ تو اس نے یہ کہا کہ ایوری پوائنٹ آن اے ویو فرنٹ، کہ ویو فرنٹ کا ہر پوائنٹ جو ہے کین بی کنسیڈرڈ ایز اے سورس آف سیکنڈری اسفیریکل ویو فرنٹس، یعنی ان کو ہم سیکنڈری اسفیریکل ویو فرنٹس کا سورس سمجھ سکتے ہیں، یعنی وہاں سے ہر پوائنٹ سے سیکنڈری ویو فرنٹس جو ہیں وہ جنریٹ ہوتے ہیں۔ اور دوسرا پوائنٹ پھر اس نے یہ کہا کہ دا نیو پوزیشن آف دا ویو فرنٹ آفٹر ٹائم ٹی کین بی فاؤنڈ بائی ڈرائنگ اے پلین ٹینجنشیل ٹو دا سیکنڈری ویولیٹس، کہ ٹی ٹائم کے بعد جو کسی ویو فرنٹ کے اوپر
ہر پوائنٹ ہوگا وہ سیکنڈری ویو لیٹس جو ہیں وہ وہاں سے جنریٹ ہوں گے. تو ان سیکنڈری ویو فرنٹس کے اوپر اگر ہم ایک ٹینجنشل پلین ڈرا کر لیں تو وہ نیا ویو فرنٹ بن جائے گا. تو اس طرح سے اس نے ایک پرنسپل جو ہے وہ پیش کیا اور اس نے کہا کہ لائٹ اس طرح سے آگے اس کی پروپیگیشن ہوتی ہے. اس کو اردو میں یوں لکھیں گے، ہائیجنس کا پرنسپل. ہائیجن کے پرنسپل کے دو نکات درج ذیل ہیں. کسی ویو فرنٹ کے ہر پوائنٹ کو سیکنڈری سفیریکل ویو فرنٹس کا سورس تصور کیا جا سکتا ہے، کہ کسی بھی ویو فرنٹ کے ہر پوائنٹ کو سیکنڈری سفیریکل ویو فرنٹس کا سورس تصور کیا جا سکتا ہے. کچھ وقت ٹی کے بعد نئے ویو فرنٹ کی پوزیشن ان سیکنڈری ویو لیٹس پر ٹینجنٹ پلین بنا کر حاصل کی جا سکتی ہے. کچھ ٹائم ٹی کے بعد نیا ویو فرنٹ ہم نے معلوم کرنا ہو اس کی پوزیشن کیا بنے گی، تو جو کسی پچھلے ویو فرنٹ جو ہے اس کے ہر پوائنٹ پہ جو سیکنڈری ویو لیٹس جو ہیں وہ جنریٹ ہو رہے ہیں ان کے اوپر ہم اگر ٹینجنٹ پلین ڈرا کر دیں تو وہ ہمارے پاس نیا ویو فرنٹ حاصل ہو جاتا ہے. کویشچن نمبر 8.6 ڈسکرائب ویو نیچر آف لائٹ. لائٹ کے بارے میں ڈیفرنٹ تھیوریز تھیں ہمارے پاس. ایک تھیوری نیوٹن نے پیش کی جس کو ہم کارپسکولر تھیوری آف لائٹ کہتے ہیں. نیوٹنز کارپسکولر تھیوری آف لائٹ. کارپسل کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا پارٹیکل، بہت ہی چھوٹا پارٹیکل. تو کارپسکولر تھیوری آف لائٹ نیوٹن کی جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ لائٹ جو ہے وہ بہت سمال پارٹیکلز ہوتے ہیں جو سورس سے ایمٹ ہوتے ہیں اور وہ پروپیگیٹ کرتے ہیں. لیکن اس کے برعکس ہائیجن جو تھا اس نے تھیوری پیش کی. اس نے کہا کہ لائٹ جو ہے وہ پارٹیکلز نہیں ہیں بلکہ لائٹ جو ہے وہ ویوز ہیں. جس طرح سے ویوز ایک جگہ سے دوسری جگہ پروپیگیٹ ہوتی ہیں اسی طرح سے لائٹ بھی پروپیگیٹ ہوتی ہے. جس طرح سے ویوز جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ انرجی جو ہے ان کو ٹرانسفر کرتی ہیں اسی طرح سے لائٹ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ انرجی ٹرانسمٹ کرتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ویو تھیوری اس کی کیا کہتی ہے. انگلش میں اس کو دیکھیں گے. Huygens proposed that light travels in the form of waves, کہ ویوز کی فارم میں ٹریول کرتی ہے ان میڈیم کسی بھی میڈیم میں. His theory about light is called wave theory of light. تو اس کی اس تھیوری کو wave theory of light کہتے ہیں. The wave theory predicted that light waves could interfere with each other like sound waves. کہ اس تھیوری سے یہ ہمیں اندازہ ہوتا تھا کہ لائٹ جو ہے اس ساؤنڈ ویوز کی طرح ان کا بھی انٹرفیرنس ہو سکتا ہے. دا فینومینن آف ریفلیکشن اینڈ ریفریکشن کین آلسو بی ایکسپلینڈ آن دا ویو تھیوری آف لائٹ. تو ویو تھیوری آف لائٹ پہ بیس کرتے ہوئے ہم ریفلیکشن کا فینومینا بھی اور ریفریکشن کا فینومینا بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہائیجنز آلسو پریزنٹڈ a principle about the propagation of light waves known as Huygens principle. تو اس نے ایک اصول بھی پیش کیا لائٹ کی پروپیگیشن کا جس کو ہم ہائیجنس پرنسپل کہتے ہیں. لیٹر آن ڈیفریکشن اینڈ پولرائزیشن آف لائٹ ایکسپلینڈ آن دا بیسس آف ویو تھیوری آف لائٹ. کہ لائٹ کی ڈیفریکشن جو ہے وہ اور لائٹ کی پولرائزیشن جو ہے ان کو بھی لائٹ کی ویو تھیوری کے اوپر بیس کرتے ہوئے ان کی بھی ایکسپلینیشن ہو گئی. اسی کو اردو میں یوں لکھیں گے. ویو تھیوری آف لائٹ. ویو تھیوری آف لائٹ ہائیجنس نے پیش کی. اس کے مطابق لائٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ ویو کی صورت میں پروپیگیٹ کرتی ہے. ویو تھیوری آف لائٹ کی بنا پر لائٹ کی ریفریکشن اور لائٹ کی ریفلیکشن کی وضاحت کی جا سکتی ہے اور یہ تھیوری لائٹ کی ساؤنڈ کی طرح انٹرفیرنس کا بھی پتہ دیتی ہے. ہائیجنس نے لائٹ کی پروپیگیشن کے لیے ایک اصول پیش کیا جس کو ہائیجنس پرنسپل کہتے ہیں. لائٹ کی ویو تھیوری کو بنیاد بنا کر بعد میں پولرائزیشن آف لائٹ اور ڈیفریکشن آف لائٹ کو ثابت کیا گیا. تو یہ اتنا آپ لکھ دیں گے 2 نمبر کے شارٹ کویشچن میں تو یہ کافی ہے. کویشچن نمبر 8.7 ڈیفائن ریفریکشن آف لائٹ. لائٹ کی ریفریکشن جو ہے اس کو ڈیفائن کرنا ہے. دا فینومینن آف بینڈنگ آف لائٹ وین اٹ enters from one medium to the other is called refraction of light. کہ جو عمل ہے لائٹ کا ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں داخل ہوتے ہوئے اس کا جو بینڈ ہو جانا جو ہے اس کو ہم ریفریکشن آف لائٹ کہتے ہیں. یا اس کو یوں بیان کریں گے. دا چینج ان دا ڈائریکشن آف لائٹ وین اٹ پاسز فرام ون میڈیم ٹو دا ادر.
از کالڈ ریفریکشن آف لائٹ، کہ جب لائٹ ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں پاس ہوتی ہے تو اس کی ڈائریکشن جو ہے اس کا چینج ہو جانا جو ہے اس کو ہم ریفریکشن آف لائٹ کہتے ہیں۔ اس کو اردو میں یوں بیان کریں گے، ریفریکشن آف لائٹ، لائٹ کا ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں داخل ہوتے ہوئے اپنی سمت کے تبدیل ہونے کے عمل کو ریفریکشن آف لائٹ کہتے ہیں۔ جب لائٹ ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں داخل ہوتی ہے تو اس کی سمت بدل جاتی ہے، اس عمل کو ریفریکشن آف لائٹ کہتے ہیں۔ کویسچن نمبر 8.8، ڈیفائن کیمرہ۔ ہم نے کیمرہ کو ڈیفائن کرنا ہے کہ کیمرہ کیا ہوتا ہے۔ تو کیمرہ ایک آپٹیکل انسٹرومنٹ ہوتا ہے جو کہ کسی سین یا کسی آبجیکٹ کی پکچر لینے کے لیے، اس کا امیج لینے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں۔ تو اس لیے کیمرہ کو جب ہم ڈیفائن کریں گے تو ہم کہیں گے اے کیمرہ از این آپٹیکل انسٹرومنٹ یوز ٹو گیٹ پرماننٹ امیج آف این آبجیکٹ آر سین۔ اور اس کیونکہ ہمارے پاس سب سے جو قدیم کیمرہ تھا وہ پن ہول کیمرہ تھا، تو پن ہول کیمرہ کی تھوڑی سٹرکچر ساتھ بیان کر دیتے ہیں ہم۔ پن ہول کیمرہ کنسسٹ آف اے ریکٹینگولر باکس ود اے اسمال ہول آن ون سائڈ، کہ پن ہول کیمرہ جو ہے ایک ریکٹینگولر باکس ہوتا ہے جس کے ایک سائڈ پہ بہت چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، اینڈ اے گراؤنڈ گلاس اسکرین ایٹ دا بیک، اور دوسرے فیس پہ اس پہ ایک گراؤنڈ گلاس کی اسکرین ہوتی ہے۔ دا انر والز آف دا کیمرہ آر پینٹڈ بلیک، اور اس کے اندر کی دیواریں جو ان کو بلیک کر دیا جاتا ہے۔ وین دا ہول از ٹرن ٹورڈز اے برائٹ آبجیکٹ، کہ جب ہول جو ہے اس کو کسی برائٹ آبجیکٹ کی طرف کرتے ہیں، یعنی روشن آبجیکٹ ہو کوئی، جیسے شمع ہے، اور این آبجیکٹ وچ از ریفلیکٹنگ لائٹ، یا پھر ایسا آبجیکٹ ہو جو لائٹ کو ریفلیکٹ کر رہا ہو، جس پہ لائٹ پڑ رہی ہے اور پڑھ کے ریفلیکٹ ہو رہی ہے، این انورٹڈ امیج از فارمڈ آن دا گراؤنڈ گلاس اسکرین، تو گراؤنڈ گلاس اسکرین جو ہے اس کے اوپر اس کا الٹا امیج بنتا ہے۔ اسی کو اردو میں یوں لکھیں گے، کیمرہ ایک آپٹیکل انسٹرومنٹ ہے جو کسی شے یا منظر کا مستقل امیج حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پن ہول کیمرہ ایک قدیم کیمرہ ہے جو ایک ریکٹینگولر باکس پر مشتمل ہوتا ہے جس کے ایک فیس پر باریک سوراخ ہوتا ہے اور اس کے مخالف فیس پر گراؤنڈ گلاس ہوتا ہے۔ اس کی اندرونی دیواروں کو بلیک پینٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے سامنے پڑے آبجیکٹ سے لائٹ کی ریز سوراخ میں سے سیدھی گزرتی ہوئی گراؤنڈ گلاس کی اسکرین پر امیج بناتی ہیں جو کہ الٹا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے کیمرہ کی وضاحت کر دی، کیمرہ کیا ہوتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھا چیپٹر نمبر 8 جو کہ لائٹ کا چیپٹر تھا۔ اس کے شارٹ کویسچنز جو ہیں وہ ہم نے دیکھ لیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، خود بھی دیکھیں، اردو میں اور انگلش میں دونوں میں کویسچنز موجود ہیں، جس طرح سے آپ ان کی تیاری کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ اگر چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی ویڈیوز ملتی جائیں۔ میری طرف سے اللہ حافظ، شاد رہیں، آباد رہیں۔